अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए आज की क्लास में हम सबक नंबर 17 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इसमें भी हमें क्या पढ़ना है, जो छोटी छोटी सूरतों वाला सबक था ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल कर लिया। पहले हमने नमाज का सबक मुकम्मल किया, उसके बाद हमने छोटी छोटी सूरतें सीखना शुरू की, वो भी मुकम्मल हुई। अब आज हम कुरान की कुछ आयात और हदीस सीखेंगे, जिसका असल में फोकस है नज़ूल कुरान का मकसद, यानी कुरान को नाजिल क्यों किया गया। ग्रामर में हम वही अमर के सिखों की प्रैक्टिस करेंगे। नुक्ता तालीम या शौक आखिर पे होगा। इस पूरे 1 घंटे की क्लास में सिर्फ 14 नए अल्फाज हमें सीखने हैं, जो कुरान में 1040 दफा आए हैं। अगर हम ये सीख लें तो सबक नंबर 17 के आखिर तक हमारा 200 से ऊपर की अचीवमेंट हो जाएगी, यानी हम कुल अल्फाज सीख लेंगे 208, जो कुरान में 39,571 दफा आए हैं। आपको याद होगा ये 208 पे हमारा टारगेट है 232, यानी हमने कुल लफ्ज सीखने हैं 232, लेकिन वो 232 लफ्ज कुरान में 41,111 दफा आए हुए हैं। और वो जो 41,111 है ना, कुरान के कुल अल्फाज का 50% से कुछ ज्यादा बनता है। यानी आप कुरान के आधे से ज्यादा अल्फाज समझ जाते हैं जब आप कुरान कोर्स 1, ये जो अभी आप कर रहे हैं, ये अच्छे तरीके से सीख लें। तो साथ होमवर्क का रिमाइंडर है, 2 तिलावत के, 5 मिनट हाफ्जे से, 5 मिनट देखकर। 2 होमवर्क आपके पढ़ने के हैं, चाहे आप किताब से देखकर पढ़ें, स्लाइड से देख के पढ़ें, या फिर आप वीडियो देखें जो शेयर की जाती है, अपने साथी बनाएं, उनसे सवाल करें। और आखिरी और बहुत अहम होमवर्क आपका, कि नमाज में आपने मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करनी है। छोटी छोटी सूरतें याद कर लें, खास तौर पे वो जिनका हमने इन पिछली क्लासेस में तर्जुमा सीखा है, उन्हें याद करें, उन्हें रोज किसी न किसी नमाज में पढ़ें। जब 3-4 दिन आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगी, आपको उन सूरतों की का हिफ्स बहुत अच्छी तरह भी हो जाएगा और आपको उनका तर्जुमा भी समझ आने लगेगा। और आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा की दुआ कसरत से पढ़ा करें, और ये दुआ भी किया करें कि ए अल्लाह, कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। ये पॉकेट बुक का रिमाइंडर है, आप पॉकेट बुक को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, ताकि जो अल्फाज मैंने हैं, ये सारे अल्फाज कुरान में आने वाले ही अल्फाज हैं। तो अगर आपको बार बार इनको देख के पढ़ेंगे तो ये खुद ब खुद आपको जुबानी याद हो जाएंगे। नमाज के हिस्से तो मुकम्मल हो गए, हमने नमाज का तर्जुमा सीख लिया। अब कुरान से मुतल्लिक कुछ अहम बातें हमें सीखनी है, इसलिए कि इस कोर्स पे हमने रुकना नहीं है, अब कुरान को समझने की तैयारी करनी है। ठीक है, ये तो एक छोटा सा कोर्स था जिसमें सिर्फ नमाज का थोड़ा सा छोटा सा सबक हमने सीखा है। हमारा तो मकसद है कि हम पूरा कुरान समझें, पूरे कुरान का तर्जुमा हमें मालूम हो, मतलब हमें आता हो, मफहूम हमें मालूम हो। तो उसके लिए हमें अब यहाँ पे रुकना नहीं, बल्कि हमें ये सोचना है कि हमने आगे कहाँ जाना है और मुकम्मल करना है, कैसे जाना है और किस तरह मुकम्मल करना है। आज के सबक में हम कुरान के नाजिल होने का मकसद सीखेंगे, और ये बात सीखेंगे 18वीं अगली क्लास में, कि कुरान सीखना आसान भी है और इसको सीखना दुनिया का बेहतरीन काम है। और उसके बाद अगली क्लास जो होगी, यानी सबक नंबर 19 वाली क्लास, उसमें हम ये सीखेंगे कि ये कुरान को सीखने के तरीके क्या हो सकते हैं, हम किस किस तरीके से कुरान को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और आखिरी सबक जो है हमारा, सबक नंबर 20, उसमें हमने पता क्या पढ़ना है। उसने नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, उसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमने अब तक जो कोर्स में पढ़ा है वो हमें कुरान में
قرآن کو سمجھنے میں کتنی مدد دے رہا ہے، یعنی ہم نے قرآن کو کتنا سیکھ لیا۔ بظاہر تو آپ نے نماز کا سبق سیکھا ہے نا، لیکن جیسے ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے رہے کہ نماز کے سبق کے لفظ جو ہیں وہ قرآن میں 41,000 سے زیادہ دفعہ آئے ہیں۔ تو ہم یہ قرآن کھول کے آخری سبق میں دیکھیں گے کہ ہمیں قرآن میں سے کتنا سبق سمجھ میں آنے لگا ہے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سورۃ سعد کی آیت نمبر 29 ہے۔ سورۃ سعد آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر میم اولو الالباب۔ میم النافع والوں کا اسکرین نہیں شو ہو رہی۔ کیا؟ میم النافع والوں کا اسکرین نہیں شو ہو رہی۔ تصویر نہیں شو ہو رہی؟ کس اسکرین کی؟ نہیں شو میری ہو رہی تصویر یا جو سلائیڈ سبق لکھا ہوا نظر آتا ہے وہ شو نہیں ہو رہی؟ جی، سلائیڈ نہیں شو ہو رہی میڈم ان کو۔ جو سبق لکھا ہوا نظر آتا ہے وہ نہیں آ رہا۔ اچھا، باقیوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے؟ تو میم پھر النافذ میں جو انسٹرکٹر ہے نا وہ ایڈمنسٹریشن میں سے کسی کو بلا کے ذرا چیک کروا لے۔ اب یہ ہمارے اینڈ پہ ایشو نہیں ہے، باقی سب کو نظر آ رہی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے آپ کی طرف پہ کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ یا آپ ایسا کریں سسٹر، جی میم کلاس چھوڑ کے دوبارہ جوائن کریں، ہو سکتا ہے پھر شو ہو جائے۔ جی میم ٹھیک ہے، اوکے میم۔ آگے چلتے ہیں۔ مقصد نزول، قرآن کے نازل کرنے کا مقصد ہے اس کی آیات پہ تدبر کیا جائے۔ تدبر کیا ہے؟ غور و فکر کیا جائے۔ یعنی کون سی آیات پہ؟ یہ جن آیات پہ غور و فکر کرنے کو کہا ہے وہ کیا ہے؟ عربی میں ہیں۔ عربی کی آیات پہ میں نے اور آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ تو عربی مجھے اور آپ کو آتی ہے؟ نہیں آتی۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قرآن کی عربی کو سمجھنا ضروری ہے۔ مجھ پہ اور آپ پہ فرض ہے کہ ہم قرآن کی عربی کو سمجھیں، کیونکہ قرآن کو اللہ نے نازل ہی اس کام کے لیے کیا ہے کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے۔ غور و فکر تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو اس کا مطلب نہ آتا ہو۔ لیکن یہ کام مشکل نہیں ہے، گو کہ ہمیں لگتا ہے عربی عربی تو ہماری زبان ہی لہٰذا وہ مشکل ہے۔ نہیں، وہ بہت ضروری تو ہے لیکن اس کے ساتھ آسان بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لیے، وہ چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتا ہے، کسی خطے میں رہتا ہے، کسی بھی زبان کو سمجھتا ہے، کوئی بھی اس کی زبان ہے، اس کے لیے قرآن کی عربی کی آیات پہ غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس کام کو آسان بھی کیا ہوگا، ورنہ اللہ تو اس مشکل میں نہ ڈالتے لوگوں کو کہ ایک کام بہت مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان سے کہہ رہے، چاہے وہ انگریزی بولنے والا ہے، رشین زبان بولنے والا ہے، سرائیکی بولنے والا ہے، یا وہ چائنیز زبان بولنے والا ہے، اللہ نے تو سب کو کہا ہے کہ قرآن کو سمجھو، اس پہ غور و فکر کرو۔ تو اس کا مطلب ہے یہ کام اللہ نے آسان بھی کیا ہے، اسی لیے بندوں کو حکم دیا ہے کہ سمجھو بھی۔ قرآن کریم کا اصل میں ترجمہ کیا نہیں جا سکتا۔ ہم اپنی ضرورت کے لحاظ سے ترجمہ کرتے تو ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے ہے، رب پالنے والا ہے، العالمین تمام جہانوں کو۔ اب یہ کسی ضرورت کے تحت ہم نے اس کا ترجمہ تو کر دیا ہے، لیکن آپ بہت اچھی طرح اب تک سمجھ چکی ہیں نا کہ حمد جو ہے وہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، وہ بہت گہرا لفظ ہے، اس میں ہر طرح کی تعریف ہے، اس میں ہر طرح کا شکر ہے۔ اسی طرح جب ہم نے دیکھا رب، رب کے ہم نے کتنے معنی بولے کہ رب اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو ہر مخلوق کے ہر ذرے کو پیدا کرتا ہے، پالتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، نشو و نما دیتا ہے، اس کا انجام، اس کا آخر اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ رب ہے۔ تو ایک رب کا لفظ ہم ترجمے میں اس طرح بول نہیں سکتے، اردو میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو رب کا صحیح ترجمہ کر سکے۔ ہمیں رب کا ترجمہ کرنے کے لیے ایک پوری لائن بولنی پڑتی ہے، یہ ایک لمبا لفظ بولنا پڑتا ہے کہ وہ جو تمام جہانوں کو، ہر ہر مخلوق کے ہر خلیے کو ہر وقت پالنے والا ہے۔
इतना लंबा तर्जुमा बनता है रब का। अब ये जो लफ्ज आलमीन है, तो आपको पता है आलम का भी बिल्कुल सही एक लफ्ज में तर्जुमा हम नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि आलम कहते हैं जहान को, कायनात को, और यहाँ बहुत से जहान हैं। एक इंसानों का जहान है, एक जिन्नों का इंसान है, जहान है, एक कीड़े मकोड़ों हशरात का जहान है, एक दरिंदों का जहान है, एक पौधों दरख्तों का जहान है, एक समंदर की मखलूकात का जहान है, एक ऐसा जहान है जो हमें ये इस फिजा में, जो फिजा नजर आ रही है उसमें बहुत सी मखलूकात है। कोई ऐसे जहान है जो हमें नजर ही नहीं आते, जहाँ फरिश्ते होते हैं, जहाँ और ऐसी मखलूकात हैं जिन्हें ना हमें देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना हमें उनके बारे में पता है। तो इससे पता चला कि ये जो लफ्ज आलम है ना, इसका भी हम उर्दू में एक लफ्ज में तर्जुमा नहीं कर सकते। तो ये बात है कि अरबी को, अरबी के लिहाज से समझना, सिर्फ तर्जुमा जो है ना वो काफी नहीं होता। लेकिन ये कोई ऐसी मुश्किल बात भी नहीं है। देखें, हमारा इंसानी कलाम का तर्जुमा अगर हो, जैसे ये सामने एक शेर लिखा हुआ है, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। इसको अगर आप मुझे कहें कि मैडम ये हमें समझा दें आसान मतलब में, तो मैं नहीं इस तरह समझा सकती। जिसने समझना है ना वो इस शेर को इसी तरह समझे। इसको जब मैं आपको समझाने बैठूंगी तो कितनी लाइनों की इसकी ट्रांसलेशन बनेगी, फिर कहीं जाके आपको ये शेर समझ आएगा। तो इसके लिए जरूरी है, ये सबसे अच्छा उसी को समझ आ जा सकता है जिसकी अपनी जुबान है उर्दू, जो उर्दू को अच्छा समझता है, उसे ये शेर ऐसे पढ़ के ही समझ आ जाएगा। वरना मुश्किल होगी। और कई दफे ऐसे होते हैं, उर्दू के भी शेर होते हैं, अल्लामा इकबाल का कोई शेर उठा के देख ले तो फिर क्या होता है, हमें अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ते ही समझ आ जाती है? नहीं, हमें उसका मतलब समझना पड़ता है। तो अगर एक ही जुबान में लिखे हुए, उर्दू जुबान ही में लिखे हुए शेर जो हैं, उनकी ट्रांसलेशन, उनका तर्जुमा हम नहीं कर सकते, तो कुरान तो अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह की बात है, अल्लाह की आवाज है, अल्लाह के लफ्ज हैं। उसको तो हम, मुमकिन ही नहीं है कि बिल्कुल पूरा पूरा 100% वैसा तर्जुमा करें जैसा कि वो अल्लाह के अल्फाज हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कुरान मजीद के 100 तर्जमे भी पढ़ लिए हो ना, तो आप कुरान मजीद को आम मैनों में नहीं, यूं समझे कि आपने आम मैनों में कुरान को नहीं पढ़ा। मिसाल वही है अल्लामा इकबाल के कलाम की कि कुरान पाक तो सिर्फ अरबी कुरान करीम कहलाता है ना। अगर कलाम इकबाल हमें बगैर किसी सहारे के समझ नहीं आता उर्दू में ही, तो कुरान की अरबी को तो हम इतने आराम से नहीं समझ सकते ना। उसके लिए हमें अरबी के लफ्जों का मतलब समझना होगा। यानी रब, रब किस किस हस्ती को कहा जाता है, किस किस खूबियों वाली हस्ती को रब कहते हैं, आलम किस किस चीज वाली, कौन कौन सी चीज उसमें शामिल होती है तो वो आलम बनता है। दीन, मालिकी यौमिद्दीन, अब उसमें देखिए दीन की जो मतलब है, उनकी क्या डिटेल है, ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ती हैं। अहम नोट यहाँ पे ये है कि मेरे कहने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो आप नाजरा पढ़ते हैं उसका कोई सवाब नहीं होता, या जो सिर्फ उर्दू तर्जुमा आप देख के उंगली से कहीं किताब से देख के पढ़ लें तो आपको सवाब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सवाब होगा, नाजरा पढ़ने पे भी होगा। जैसे कहते हैं हर हर्फ पर 10 नेकियां, वो सिर्फ नाजरा पढ़ने की ही 10 नेकियां हैं। और तर्जुमा की कदर भी कम नहीं होती। यानी ये जो तर्जुमा वाली बात मैं ये कह रही हूँ, कई लोग ऐसे होते हैं, आप उन्हें कहें ना कि हम भी कुरान का कोर्स पढ़ रहे हैं, यहाँ हम तर्जुमा सीख रहे हैं, आप भी कोर्स ज्वाइन करें, वो आपको जवाब देते हैं कि नहीं मेरे पास तो फलां तर्जुमा उर्दू का है, कुरान में लिखा हुआ है, वो मेरे मेरे पास वो तफसीर भी है, उसमें भी कुरान का तर्जुमा लिखा हुआ, तो मैं तो वहां से रोज देख के पढ़ती हूँ, मैं तो रोज पूरा एक रुकू जो है वो तर्जुमे से पढ़ती हूँ। उस पढ़ने का सवाब जरूर है, लेकिन
उस तर्जुमे की वो वाली वैल्यू नहीं है। वो तो ऐसे ही है जैसे आपने अल्लामा इकबाल की शायरी की कोई किताब खोल के देख ली और पढ़ ली, जो आपको समझ आ गया तो ठीक है, जो ना समझ आया तो खैर है। कुरान का ये मकाम नहीं है। कुरान इससे ज्यादा कदर किए जाने के काबिल किताब है। ये जो तर्जुमा हम सीखते हैं ना, ये असल में पुल है कुरान को असल गहराई में जाके समझने की। ये तर्जुमा हमारी मंजिल नहीं है। जहां तक बात है सिर्फ पढ़ने की, चाहे नाजरा पढ़ें या सिर्फ देख के उंगली फेर के आप तर्जुमा पढ़ लें, उसकी नेकियां जरूर मिलेंगी इंशाल्लाह। सूरतों और आयतों के जाहिर है एक खास असरात होते हैं, बरकत होती है अपनी आपकी जिंदगी में। आप इसीलिए देखें ना, अब हालांकि कुरान सिर्फ इसलिए नाजिल नहीं हुआ कि आप उसे नाजरा पढ़ के बात खत्म कर लें, लेकिन इसके बावजूद जो लोग सुबह उठते हैं वो अपने दिन का आगाज कुरान की तिलावत से करते हैं, उनकी जिंदगी में बरकत होती है। अल्लाह ताला अपने बंदों को इस बरकत से महरूम नहीं करते। और फिर जो उसके नूरानी असरात होते हैं वो भी दिल में होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन असल में ना कुरान का मकसद ये नहीं है। कुरान को अल्लाह ताला ने सिर्फ 10-10 नेकियां हासिल करने के लिए नाजिल नहीं किया। हमने बात शुरू की थी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। तो हमने कहा था, उसमें आगे जाके कहा था इहदीन सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत के रास्ते पर चला। तो ये हिदायत का रास्ता है, यानी जिंदगी गुजारने का तरीका है कुरान। सारी जिंदगी, हर मुसलमान की जिंदगी, हर मुस्लिम हुकूमत के मामलात कुरान से हासिल किए जाएंगे। ये है कुरान का मकसद। कुरान बहुत बड़े काम के लिए आया है। वो सिर्फ सुबह उठ के सूरह यासीन पढ़ के अपने दिन का आगाज करने की नेकी के लिए नहीं है। गो के आप करेंगे इसका सवाब जरूर है, लेकिन असल मकसद कुछ और है। और वो क्या है, मुझे और आपको ये बात कैसे पता चली? कुरान की ही इस आयत से। यहाँ अल्लाह ताला, अब ये गौर करें, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज नहीं हैं, ये अल्लाह के लफ्ज हैं जो अल्लाह के नबी ने हमें बताए। ये अल्लाह की बात है। आप इसमें अल्लाह की आवाज को सुनने की कोशिश करें। अल्लाह आपसे खुद बात कर रहे हैं। अल्लाह आपको कह रहे हैं किताबुन, ये किताब, अंजलनाहु, हमने उतारा है इसको, इलेका, आपकी तरफ, मुबारकुन, मुबारका, बरकत वाली है। ठीक है। ये जो किताब लफ्ज है हम पहले भी सीख चुके हैं। किताबुन, एक किताब यानी कोई किताब। ठीक है। किताबुन, किताब। किताब वाहिद है, कुतुब उसकी जमा होती है। ये अच्छी तरह याद कर लें, किताब वाहिद है, कुतुब जमा है। अनजलना, ये जो अनजलना लफ्ज है ना, ये एक लफ्ज है और हु इसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी ये दूसरा लफ्ज है, तो इसके दो टुकड़े बन जाएंगे। अनजलना हु, हमने उतारा है उसको। अनजलना, अनजला नाजिल किया, ना हमने, हमने उतारा। ये जैसे आप माजी के सिगे करते हैं ना, अभी आपने ये टेबल नहीं सीखा हुआ, लेकिन वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे आप कहते हैं ना, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, हमने किया, ये उसी तरह का लफ्ज है। अनजल ना, हमने नाजिल किया। हु, उसको, किसको, बताइए किसको? किसको? पुराने पाक को। शाबाश, कुरान को। यानी ये किताब जिसका कहा जा रहा है, किताबुन, ये किताब, अंजलनाहु, हमने नाजिल किया, ये उसको। अब ये जो हु है ना, आपको याद होगा हमने यहाँ पे सीखा था, दायां हाथ इस्तेमाल किया था, यानी मुजक्कर वो। तो इससे हमें क्या पता चला, यहाँ तो किताब की बात हो रही है। किताब, हम उर्दू में किताब को मुअन्नस कहते हैं ना। इस हु से हमें पता चला कि अरबी में किताब मुअन्नस नहीं होती, अरबी में किताब मुजक्कर होती है। ठीक है। हम कहते हैं ये किताब रखी हुई है, अरबी के लिहाज से वो होता है ये किताब रखा हुआ है। तो यहाँ पे किताब से मुराद कुरान है। किताबुन अंजलनाहु, हमने उतारा है उसको, यानी इस किताब को। इलेका, इसको तो आप सारे ही बहुत अच्छी तरह देखें। मुझे बड़ा दुख हुआ है, इतनी मेहनत मैं आपको करवाती हूँ और
کسی ایک اسٹوڈنٹ نے یہ الیکا و الیہی کے ٹکڑے اور اس کا ترجمہ کسی ایک اسٹوڈنٹ نے ٹھیک نہیں لکھا، سب نے غلط لکھا ہوا ہے مڈ کوئز میں۔ یہ اتنا مشکل تھا، یہ تو ہم نے بہت پریکٹس کی ہوئی ہے اس کی، ایک ایک حرف الگ الگ کر کے میں آپ کو سکھاتی نہیں کہ الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور یہ کا یہ والا ہے، اس کو جوڑیں گے الیکا آپ کی طرف، آپ سب نے اس کا ترجمہ غلط لکھا ہوا ہے، سب نے غلط لکھا ہوا ہے الیکا آپ کی طرف۔ ویسے ابھی میں نے سب کے پیپر نہیں چیک کیے، جتنے پیپر چیک کیے ہیں نا اس میں کسی ایک پیپر میں کسی ایک اسٹوڈنٹ نے اس کو ٹھیک نہیں کیا، اور سب کا اس سوال پہ 0 لگا ہوا ہے۔ الیکا آپ کی طرف، یہ الہ کا مطلب طرف ہوتا ہے، اس کے لیے ہم نے ایک ریفرنس بھی یاد کیا تھا، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون والا، کہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ الیکا آپ کی طرف۔ اچھا یہاں بتائیے کا کون ہے، آپ کون ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں شاباش، اور یہ ہم پر۔ کتاب، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ مبارک، یہ برکت والی ہے، ٹھیک ہے، برکت والی۔ یہاں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ یہاں مبارک کے لفظ میں جو کاف ہے نا، یہ آپ والی کاف نہیں ہے، یہ سامنے والی کاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، تیرا تیری تیرے والی کاف نہیں ہے، یہ برکت کی اپنی کاف ہے۔ ہم کہتے ہیں نا عید مبارک، وہ جو مبارک لفظ ہوتا ہے وہ یہی والا لفظ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عید برکت والی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب برکت والی، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، برکت والی ہے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، اور جہاں تک برکت کے لفظ ہیں اس کے معنی ہے، دیکھیں اب یہی میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ قرآن کے ترجمے کو لفظ لفظ سیکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں برکت والی، لیکن آج تک ہمیں برکت کا مطلب اتنا اچھا نہیں پتا تھا جتنا آج پتا چلے گا۔ پتہ ہے برکت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ پہلی بات، کسی نعمت کا مل جانا، ٹھیک ہے، کسی نعمت کا مل جانا، پھر وہ قائم رہنا، نعمت ملتی ہے اور پھر چھنتی نہیں، وہ قائم رہے، ملتی رہے، اور تیسری بات کہ وہ صرف اتنی نہ رہے، وہ بڑھتی رہے، زیادہ ملے، بڑھتی رہے۔ تو یہ ہوتی ہے برکت، تین معنی مل کر ایک یہ لفظ بناتے ہیں برکت۔ عربی والے جو ہیں وہ برکت کس کو کہتے ہیں؟ وہ ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز نعمت ملی، پھر وہ قائم رہی، اور پھر وہ بڑھتی رہی۔ تو یہ ضروری نہیں کہ وہ بڑھتے رہنا ہمیں نظر بھی آئے، بعض اوقات ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں، بعض اوقات ہم نہیں بھی محسوس کرتے، لیکن اس میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو امت کی شکل میں، ان کی پیروی کرنے والوں کی شکل میں ایک نعمت ملی، ٹھیک ہے، لوگ ان کو تانا دیتے تھے آپ کی تو اولاد ہی نہیں ہے، آپ خدا نہ خواستہ اس دنیا سے جائیں گے تو پھر پیچھے کون ہے آپ کا یہ والا کام پھیلانے والا؟ اور واقعی ان کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا، بیٹیاں 3 ان کی زندگی میں فوت ہو گئی تھی، چوتھی ان کے 6 ماہ بعد فوت ہو گئی، ان کی اولاد اس طرح تو نہ رہی۔ لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سارا کام، ان کا مشن ختم ہو گیا؟ نہیں، ان کو اپنی پیروی کرنے والوں کی شکل میں ایک نعمت ملی، وہ قائم رہی، حالانکہ وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کی اولاد بھی فوت ہو گئی، بیٹا ان کا کوئی تھا ہی نہیں، بیٹیاں بھی زندہ نہ رہی، پھر بھی ان کی پیروی کرنے والوں کی نعمت قائم رہی، اور صرف قائم نہیں رہی، وہ بڑھتی رہی، بڑھتی رہی۔ آج دیکھیں کہاں تک اسلام کی پہلی جنگ صرف 313 لوگوں نے لڑی تھی، اور آج دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ پتہ ہے کسی کو کتنے مسلمان ہیں دنیا میں؟ 1.5 ارب، 1.5 ارب مسلمان ہیں دنیا میں۔ تو یہ ہوتا ہے نعمت،
کا ملنا، قائم رہنا اور اس کا بڑھتے رہنا، یعنی یہ برکت ہوتی ہے۔ قرآن کی برکت کی جہاں تک بات ہے، اس کا تو یہ سین ہے کہ قرآن جس مہینے میں اترا وہ سارے مہینوں میں سے بہترین مہینہ قرار دیا گیا۔ قرآن کو جس رات میں نازل کیا گیا، صرف وہ اس قرآن کے اترنے کی وجہ سے وہ رات ہزار مہینوں سے بھی ہزار راتوں سے نہیں، ہزار مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ تو سوچے قرآن خود کتنی برکت والا ہے۔ جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سب سے افضل ہے، جس رسول پہ نازل ہوا وہ رسول سب سے افضل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس شہر میں یہ نازل ہوا وہ شہر دنیا کا بہترین اور امن والا شہر کہلایا، یعنی مکہ۔ تو یہ قرآن کی برکت ہے، اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدلا، جن لوگوں پہ یہ اترا ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ آپ دیکھیں صحابہ رضی اللہ عنہم وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے، قرآن نازل ہوا، قرآن سنا، قرآن سمجھا، ان کی زندگیاں بالکل بدل گئی، اور 100 سال کے اندر مسلمان دنیا کی سپر پاور بن گئے۔ دنیا کے بہترین علم والے لوگ، بہترین اخلاقیات اور تہذیب والے لوگ، بہترین کامیاب اور ترقی یافتہ لوگ بنے مسلمان۔ اور یہ پورے 1000 سال تک مسلمانوں کا یہی مقام اور مرتبہ رہا ہے، کیونکہ قرآن ان کی زندگی میں شامل تھا، اور علم اور عمل کے میدان میں وہ ساری دنیا سے آگے ہی رہے۔ تو اتنا بابرکت ہے قرآن، آپ کا دل نہیں کرے گا کہ میں بھی ساری عمر اس قرآن سے برکت حاصل کروں، کرتی رہوں، قرآن کو مکمل طور پہ سمجھوں اور اپنی زندگی پہ اس کو اپلائی کروں۔ اب آپ ٹی پی ایس کریں، ٹوین پیئر شیئرنگ۔ کتابن، یہ کتاب انزلناہ، ہم نے اتارا ہے اس کو، الیکا، آپ کی طرف، مبارکن، برکت والی ہے۔ آپ کی طرف ٹھیک ہے، اگلے الفاظ ہیں لیدبرو، یہ وہی آیت ہے، اس کا اگلا حصہ ہے لیدبرو آیاتہ، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر۔ یہ جو لفظ ہے شروع میں لی، یہ ایک الگ لفظ ہے، لی کا مطلب تاکہ، اور یدبرو کا ابھی آگے ہم دیکھتے ہیں۔ لی کا مطلب ہے تاکہ، ٹھیک ہے، ایک میں نہیں ہے یہ، ویسے ہم نے لی کا مطلب کس کو یاد ہے، کیا پڑھا ہوا ہے، ایک اور بھی مطلب پڑھا ہوا ہے، پوری پریکٹس کی ہوئی، پورا ٹیبل یاد کیا ہوا ہے۔ لی میرے لیے، وہ لام زیر یا لی ہوتا ہے، ٹھیک بتایا آپ نے، لیکن وہ لام اللہ زیر یا لی ہوتا ہے، میرے لیے۔ اب اسی پہ غور کر کے بتائیں لی کا مطلب کیا ہے۔ لی، آپ نے کہا نا لی میرے لیے، اچھا میں کہوں لی کے 2 ٹکڑے کریں تو آپ کیا کیا ٹکڑا کریں گی؟ رام اور یا، ٹھیک ہے، لام کا مطلب بولے نا، ابھی آپ نے رام خود کا ہی تو، مطلب ہاں، تاکہ، نہیں یہاں سے دیکھ کے نہ بتائیں نا، ہم لام کا دوسرا مطلب ڈھونڈ رہے ہیں جو ہم نے پہلے سیکھا ہوا ہے۔ ایسے لیے، للہ کے لیے ہم نے استعمال، للہ کے لیے ہم نے استعمال کیا تھا، اللہ کے لیے۔ شاباش شاباش، جی یہی بات کہلوانا چاہ رہی تھی۔ لی کا مطلب لیے بھی ہوتا ہے، لی کا مطلب تاکہ بھی ہوتا ہے، اور لی کا مطلب لازمی بھی ہوتا ہے، ضرور، یقیناً، یہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو بھول گیا ہوگا، میں نے آپ کو ایک سلائیڈ دکھائی تھی کہ اگر لامزر لی کے بعد کوئی اسم آئے تو لی کا مطلب لیے ہوتا ہے، جیسے آپ نے للہ میں پڑھا، اللہ کے لیے۔ لی کے بعد یدبرو آئے تو، یعنی کوئی فعل آئے تو اس کا مطلب تاکہ ہوتا ہے، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے تاکہ وہ غور کرے، ٹھیک ہے، وہ، لی یدبرو۔ اب بھولے گا تو نہیں، اگر سوال آ جائے آپ کو کہ اس کے ٹکڑے کریں تو آپ نے کتنے ٹکڑے کرنے ہیں؟ 2 ٹکڑے۔ لی کا مطلب تاکہ، یدبرو کا مطلب وہ غور کرے۔ تدبر ہم کہتے ہیں نا، تدبر کرو، اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں، وہ یہیں سے نکلا ہوا ہے، یدبرو، وہ غور کرے، تاکہ وہ غور کرے، یعنی لوگ، میں، آپ، جن پہ نازل ہوا ہے قرآن، وہ غور کریں۔ آیاتی ہی، اس کی آیات پر۔ آیتن، یہ جو لفظ ہے نا آیتن، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک نشانی، قرآن کی ایک آیت، اللہ کا کوئی ایک معجزہ، آیتن واحد، اور اس کی جمع ہوتی ہے آیات،
الف سے بھی لکھتے ہیں جیسے یہ آیات لکھا ہوا ہے، اور ایسے کھڑی زبر سے بھی لکھتے ہیں جیسے یہ اوپر لکھا ہوا ہے آیات. بہرحال آیتن ایک آیت، آیات زیادہ آیتیں، ایک نشانی زیادہ نشانیاں. اور یہ جو ہی ہے یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی آیات اور ہی دو ٹکڑے ہیں. ہی کس کی؟ اس کی کس کی؟ کس کی؟ یہ ہی کون ہے یہاں پہ؟ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہی؟ کس کی قرآن آیت؟ پاک کی آیات پہ غور و فکر شاباش، کریں. قرآن کی آیات. ٹھیک ہے، قرآن کی آیات، قرآن کی نشانیاں، تاکہ وہ غور کریں اس کی، یعنی قرآن کی آیتوں پر. ٹھیک ہے، قرآن کی آیتوں پر. یہ دیکھیں ٹکڑے کر کے انہوں نے دکھا بھی دیا، آیات ہی اس کی، تو اس کی آیات پر. اب اس کو بھی ریپیٹ کریں، لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں آیاتی ہی اس کی آیات پر. یہ تدبروا تاکہ وہ غور و فکر کرو آیاتی اس کی نشانیوں پر. آیات نشانیوں کی ہوتا ہے اور آیات اگلا حصہ ہے ولیتذکر. اب اس کے اگر آپ کو ٹکڑے کرنے پڑے تو دیکھیں وہ کتنے مزے سے انہوں نے کتنی آسانی سے آپ کو ٹکڑے خود کر کے دکھائے ہیں. وا اور لی، تاکہ یتذکر، نصیحت پکڑے، نصیحت حاصل کرے. ذکر والا ٹیبل ہم نے کیا ہوا ہے نا، ذکر یذکر اسکر، ذکر ذکرو ذکرتا ذکرتو ذکرتم ذکرنا یذکر یذکرونا، ہے نا، وہ سارا ٹیبل کیا نا. یہ لفظ اسی میں سے، اس ٹیبل میں تو آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن یہ انہی لفظوں میں سے نکلا ہوا ہے. ذکر کرنا، یاد کرنا، نصیحت حاصل کرنا، یہ سارے اس کے مطلب ہوتے ہیں. وَلِيَتَذَكَّرَ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں. یہ دیکھیں یہ وہ بات آ گئی کہ لی کا مطلب تاکہ ہے. اگر لی کے بعد فعل آ رہا ہو یا دبرو تو لی کا مطلب تاکہ ہوتا ہے، تاکہ وہ غور کرے اس کی نشانیوں پر، آیتوں پر. اور وَلِيَتَذَكَّرَ، اور تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. کون؟ اولو الالباب. اس کو ابھی ہم سیکھتے ہیں کہ اولو الالباب کا کیا مطلب ہے. وَلِيَتَذَكَّرَ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں، اولو والے. ٹھیک ہے، اولو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قرآن میں اور بھی جگہوں پہ آپ کے کو نظر آئے گا یہ لفظ. جہاں بھی نظر آئے گا آپ نے سمجھ جانا ہے اس کا مطلب ہے والے. جیسے ہوتا ہے نا گھر والے، مال والے، دولت والے، علم والے. تو اسی طرح یہاں ہے عقل والے، اولو والے. اور اسی کی ایک شکل ہوتی ہے اولی، وہ ہم اگلی کلاسز میں جا کے سیکھیں گے کہ یہ اولو لفظ جو ہے اولی میں بھی بدل سکتا ہے، لیکن مطلب دونوں کا ایک ہی ہوگا. جیسے دیکھیں مسلمن، دو پیش والا لفظ، مسلم من بھی ہو جاتا ہے اور مسلم من بھی ہو جاتا ہے، مطلب دو تینوں کا ایک ہی ہوتا ہے، ایک مسلمان مرد. اسی طرح یہ جو اولو ہے نا اور اولی ہے، اس کا مطلب ہے والے. اولو والے. کون سے والے؟ عقل، لب والے، یعنی عقل والے. لب کہتے ہیں عقل کو. یہ واحد لفظ ہے، اس کی جمع ہوتی ہے الباب. لب واحد، الباب جمع. لب واحد ہے، الباب جمع ہے. لب کا مطلب ہے عقل اور الباب کا مطلب ہے زیادہ عقل، عقلیں. وَلِيَتَذَكَّرَ اولو الالباب. رپیٹ کریں، اور تاکہ نصیحت پکڑے عقل والے. یہ کتاب ولیتذکر، اور نصیحت تاکہ وہ نصیحت کریں پکڑیں اولو الالباب اہل عقل والوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بات ہم نے پہلے بھی دیکھی، سیکھی، بالے غور کر چکے ہیں. ایک لفظ تھا تدبر، آیت میں آئے نا، وَلِيَتَدَبَّرُ. Recording in progress. کیا لفظ پڑھا تھا ہم نے؟ لیدبرو، تاکہ وہ غور کرے. تو تدبر کا مطلب ہوتا ہے غور کرنا، فکر کرنا، سوچنا، گہرائی میں جا کے سوچنا. اور جو آگے لفظ آیا ولیتذکر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا.
اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر یعنی قرآن کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں ہمیں حاصل ہوں، یہ ہوتا ہے تدبر اور تذکر۔ تو تدبر کیا ہوتا ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ تو آپ کو اب جواب پتہ چل گیا کہ تدبر کیا ہوتا ہے، غور کرنا۔ کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے پہلے تھوڑی سی بات سمجھیں۔ جب آپ اخبار پڑھتی ہیں، اخبار کوئی میگزین پڑھتی ہیں، تو کیا آپ اس پہ بہت غور و فکر کرتی ہیں؟ اخبار تو ہم، خبر چھپی ہوئی ہے جی، ملک کی سرحدوں پہ خطرہ ہے، افواج وہاں اکٹھی ہو رہی ہیں، جنگ ہو سکتی ہے، اس پہ آپ کو غور و فکر کی ضرورت ہے؟ اس خبر پہ نہیں۔ جیسے جیسے آپ پڑھتی جائیں گی آپ کو سمجھ آتی جائے گی، کسی تدبر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہی جب آپ ہاتھ میں اپنی کوئی کورس کی کتاب پڑھیں گی، پکڑیں گی، سائنس کی کتاب پکڑیں گی، قرآن کورس کی کتاب پکڑیں گی، آپ کی جو سلائی کڑھائی سکھانے والی کوئی کتاب ہے اگر آپ وہ پکڑیں گی، تو آپ اس کو تھوڑا رک کے سوچیں گی نا، غور و فکر کریں گی۔ تو غور ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم اس کتاب کو سمجھ سکتے ہوں۔ اب ایک کتاب آپ کے سامنے فرانسیسی زبان میں لکھی ہوئی ہے سلائی کڑھائی کی، تو آپ مجھے بتائیں آپ اس پہ غور و فکر کریں گی؟ کریں گی؟ فرانس کی زبان میں لکھی ہوئی ہے، نہیں کریں گی نا، اس لیے کہ آپ کو وہ زبان آتی نہیں ہے، آپ اس زبان کو نہیں سمجھتی، تو آپ اس پہ غور نہیں کریں گی۔ اب آپ کو سمجھ آئی میں یہ بات کیوں کہہ رہی ہوں؟ قرآن بھی ایسی کتاب ہے، وہ اردو میں نہیں لکھی ہوئی، وہ پنجابی میں نہیں ہے، وہ سرائکی زبان میں نہیں ہے، وہ تو عربی زبان میں ہے، اور عربی آپ کو سمجھ نہیں آتی، مجھے وہ سمجھ نہیں آتی، میں اور آپ اس پہ غور کیسے کریں گے؟ جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن کو نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ تم اس پہ غور کرو۔ اب اندازہ ہوا کہ ہم کتنے جاہل ہیں، برا نہ مانیے گا، میں خود جاہل ہوں۔ کیا فائدہ ہماری اتنی ڈگریوں کا؟ ہم پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، ایم بی بی ایس کر لیتے ہیں، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، یہ بن گئے، وہ بن گئے، ہم جاہل ہی رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ قرآن میں بتایا گیا ہے ہمیں وہ نہیں سمجھ آتا۔ ہم اپنی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے انگلش زبان سیکھ لیتے ہیں، ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے عربی نہیں سمجھتے۔ تو غور کریں قرآن پہ، اس لیے کہ قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے۔ تو قرآن کو ہم اپنی زندگی میں کس طرح لے کے آ سکتے ہیں؟ ان 4 طریقوں سے۔ پہلا طریقہ ہے براہ راست، دوسرا طریقہ شخصی، تیسرا یہ ابھی بتاتی ہوں کیا ہے، اور پھر تیسرا ہے طے شدہ متعلق۔ کیا یہ ویسے میں نے جلدی جلدی گزار دیا ہے، اس پہ آپ کو ورک بک میں بھی سوالوں کے جواب لکھنے پڑیں گے، اور فائنل کوئز میں بھی اس میں سے کوئی نہ کوئی سوال ضرور آئے گا۔ آپ نے کتاب کھول کے اس ساری بات کو دوبارہ ریوائز کرنا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو لفظ ہے نا راست، ہم کہتے ہیں قرآن سے تعلق جوڑنے کا یا قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کا ایک طریقہ ہے راست، یعنی ڈائریکٹ۔ اس بات کو سمجھیں یہ کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی بے جان کتاب نہیں ہے، یہ زندہ کتاب ہے، اس لیے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ کر کیا کرتا ہے۔ ایسی کتاب اور کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں میرے پاس ایک یہ کتاب ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ کتاب ہے میرے پاس، آپ کو صاف نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ کوئی کتاب میرے پاس رکھی ہوئی ہے، اب یہ میں اب پڑھ رہی ہوں، تو جس نے یہ کتاب لکھی ہے اس کو تو نہیں پتا میں یہ کتاب پڑھ رہی ہوں، یہ کتاب پڑھ کے میں کیا سیکھ رہی ہوں، اس کو اپنی زندگی پہ کیسے میں لے کے آ رہی ہوں، یہ تو لکھنے والے کو نہیں پتا۔ تو نہ یہ کتاب زندہ ہے، نہ اس کلام کو ہم زندہ کہہ سکتے ہیں۔ ویسے سچ میں ایک بات بتاؤں، عجیب سی مثال ہے، میں نے ارادتاً نہیں اٹھائی تھی، جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے وہ واقعی اس دنیا میں نہیں ہے۔ 4 سال پہلے وہ فوت ہو گئی ہیں ایک جہاز کے حادثے میں۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کا کلام کتنا زندہ ہے، اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بے جان ہے، اس کو لکھنے والا موجود نہیں ہے، اس کو پڑھنے والے نے کیا عمل کیا ہے، کیا نہیں عمل کیا۔
کیا عمل کیا کیا نہیں کیا، یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس کو پتہ نہ ہو۔ جب جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ براہ راست کتاب ہے، ایسی کہ میرا اور یعنی پڑھنے والے کا اور اللہ کا براہ راست آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ جب ہم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے امام صاحب سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی غور کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اب اس کو سن کر کیا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کو پورے اخلاص سے پڑھیں یا سنیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے سمجھاتا ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب اسی لیے کہلاتی ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا راست کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات ہم نے کہی تھی شخصی یعنی پرسنل۔ تو جو آیت بھی ہم قرآن کی پڑھیں یا سنیں، اس احساس کے ساتھ پڑھیں یا سنیں کہ یہ میرے لیے ہے، ٹھیک ہے، میں بنت ولی، یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی کتاب انزلناہ، یہ آیت میرے لیے ہے۔ یہ آج سے 1450 سال پہلے جو لوگ تھے صرف ان کے لیے نہیں تھی، یہ آج کے دور میں میرے لیے بھی ہے، آنے والی صدیوں میں، آنے والے سالوں میں، اگلی نسلوں میں جو لوگ آئیں گے ان کے لیے بھی یہ آیت ہے۔ اسی طرح آپ بھی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سوچیں کہ یہ شخصی ہے، پرسنل ہے، میرے لیے پرسنل، میری چیز ہے، میری آیت ہے، میرے لیے ہے۔ اس طرح نہیں کہ فلاں آیت کافروں کے لیے آئی، فلاں مشرکوں کے لیے آئی، فلاں منافقوں کے لیے آئی، اور فلاں آیت مدینے کے مسلمانوں کے لیے آئی۔ نہیں، وہ وقت ضرور تھا جب وہ اس واقعے کے مطابق وہ آیت نازل ہوئی، لیکن وہ ہر مسلمان کے لیے آئی ہے، دنیا کے ہر انسان کے لیے ہر آیت ہے۔ تو یہ شخصی تعلق ہے، یہ پرسنل ہے۔ پھر اس کے بعد کہ یہ دیکھنا کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے۔ ابھی ہم نے شاید کل پرسوں پچھلی کلاس میں ہم نے سورۃ الکافرون کا ترجمہ سیکھا نا، اس میں کیا تھا؟ کل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے اے کافرو۔ تو کیا وہ آیتیں ہمارے لیے نہیں تھیں؟ میں اور آپ اس میں سے کچھ نہیں سیکھ سکتے، وہ صرف کافروں کے لیے ہیں؟ نہیں، ہم نے اس میں سے یہ ڈھونڈنا تھا کہ میرے لیے، آپ کے لیے اس میں کیا پیغام ہے۔ اس لیے قرآن کی ہر آیت میں میرے لیے اور آپ کے لیے کوئی پیغام ہوتا ہے، وہ ہماری ذاتی آیت ہوتی ہے، ہماری ذات کے لیے ہوتی ہے۔ طے شدہ، طے شدہ کیا ہے؟ تقدیر، نصیب، مکتوب، پلانڈ۔ دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے۔ ہم کہتے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو اسی طرح یہاں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آیت آیت پہ، قرآن کی ہر آیت پہ سننے والے کا نام، پڑھنے والے کا نام، سیکھنے والے کا نام، عمل کرنے والے کا نام لکھا ہوا ہے۔ چوتھی بات قرآن سے تعلق کی ہے۔ اگر کسی بڑے آدمی کے پاس تعلیم کے مشورے کے لیے جائیں تو کیا آپ اس سے پیاز کی قیمت کے بارے میں پوچھیں گے؟ وہ آپ کو پیاز کے بارے میں بتائے گا؟ نہیں۔ آپ میرے پاس آئیں گی، قرآن کی کوئی آیت کا ترجمہ سیکھنے کے لیے آئیں گی نا، آپ مجھ سے یہ تو ڈسکس نہیں کریں گی کہ آج ہمارے بہاڑی میں سبزی بڑی مہنگی مل رہی ہے، ایسا نہیں ہوگا نا۔ آپ مجھے یہ نہیں کہیں گی کہ آج ہماری انسٹرکٹر نے ہمیں بچیوں کا فراک کاٹنا سکھایا ہے، فراک سینا سکھایا ہے۔ متعلق بندے سے، بندے کا جس چیز سے تعلق ہوتا ہے، ہم اس سے اسی کے بارے میں سیکھتے ہیں، اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اسی کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ تو قرآن جو ہے نا، یہ ہدایت کے لیے ہے۔ ہم قرآن کے پاس جب جاتے ہیں، قرآن کو جب پکڑتے ہیں، کھولتے ہیں، تو ہم ہدایت کے لیے کھولتے ہیں، ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں، ہدایت کے لیے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ، اللہ کی تذکیر، وہ ایک غیر متعلق چیز نہیں ہو سکتی قرآن سے۔ جب بھی ہم قرآن کو کھولیں گے، قرآن کو جہاں بھی جو بھی آیت آئے گی، ہم نے اس میں سے یہ سیکھنا ہے کہ یہ ہمیں اللہ کی یاد دلا رہی ہے۔ یہ تعلق ہے میرا اور آپ کا، کہ ہماری زندگی سے متعلق ہے یہ۔ اور یہ بھی ہمیں سوچنا ہے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے یہ آیت آج کیوں سنائی؟ دیکھیں اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی مصلحت ہوگی کہ یہ آیت جو آج آپ سیکھ رہی ہیں، آج ہی کیوں سیکھی؟ ہر روز کے اعتبار سے بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تقدیر میں وہ لکھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی کوئی خاص مصلحت ہوتی ہے۔ ہم صبح صبح اٹھتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، اس
پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اتفاق سے اس میں آیات ہی وہ والی آتی ہیں کہ صبر کرو، یا ایسی آتی ہیں آیات کہ ہر انسان کے لیے، ہر جاندار کے لیے موت ہے، اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا آج کیا ہونے والا ہے، اور جو ہم نے صبح پڑھا ہم وہ پڑھ کے بھول بھی جاتے ہیں کہ آج صبح میں نے قرآن کی تلاوت جب کی تھی تو اس میں کون سی آیتیں تھیں، لیکن اتفاق سے ایسے ہوتا ہے کہ اس روز ہمارے کسی بہت قریبی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، جس کے لیے صبر کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ ایسے زندگی میں بہت دفعہ ہوتا ہے کہ اس دن جس معاملے سے آپ کا واسطہ پڑنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے متعلق آیات، کوئی دین کا سبق ضرور پہنچاتے ہیں تاکہ بندہ تیار ہو جائے۔ تو یہ جو آیت آج آپ نے سیکھی ہے کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف، یہ برکت والی ہے، تاکہ وہ اس پہ غور و فکر کریں اور تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ تو یہ جو آیت میں نے اور آپ نے آج سیکھی ہے نا، اللہ کی کوئی بہت بڑی مصلحت ہے کہ آج ہی ہم نے کیوں سیکھی۔ آپ کو قرآن سے تعلق معلوم ہو گیا، 4 طریقوں سے ہم قرآن سے تعلق بناتے ہیں، تو اب اس پہ غور و فکر کریں۔ یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ پہلی بات میں نے کہا نا قرآن پہ غور کریں، تو غور آپ کیسے کریں گی؟ پہلی بات، آپ قرآن کو پڑھیں گی، اسٹڈی کریں گی۔ دوسری بات، تصور میں لے کے آئیں گی۔ قرآن میں بات ہو رہی ہے جنت کی، آپ اسے تصور میں لے کے آئیں۔ قرآن میں بات ہو رہی ہے جہنم کی، آپ اسے تصور میں لے کے آئیں کہ کیسی ہے جہنم۔ ذرا روٹیاں بناتے ہوئے، سالن بناتے ہوئے آگ کو تھوڑا سا چھو کے دیکھیں، اس کی تپش کو محسوس کریں، پھر تصور کریں کہ جہنم کیسی ہے۔ آج میں نے صبح جو آیتیں جہنم کے بارے میں پڑھی تھیں، وہ اس چولہے کی آگ سے کیسے میچ کھاتی ہے۔ تیسری بات، احساس، وہ جلنا، وہ تکلیف محسوس کریں۔ یا پھر جب ہم اللہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، اللہ بدلے دن کا مالک ہے، اللہ کی کرسی، اللہ کے آسمان، اللہ کی زمین، ان ساری باتوں کو تصور میں لے کے آ کے محسوس کریں کہ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ میرے قریب ہے، بہت قریب ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو سن رہا ہے۔ اللہ ہر ایک کا اتنا قریبی دوست ہے، اللہ کے ساتھ ہر ایک کا اتنا قریبی رشتہ ہے۔ اللہ کے بارے میں تو ہم بہت سی آیتیں پڑھتے ہیں، کیا کبھی ہم نے کبھی رک کے غور سے تصور کیا کہ اللہ کون ہے؟ ہم نے رک کے غور سے محسوس کیا کہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ تو یہ ہے تدبر۔ ضروری نہیں کہ آپ سارا قرآن ترجمے سے سمجھ لیں گی پھر آپ تدبر کر سکیں گی، نہیں، جو سیکھتی جا رہی ہے نا، اس پہ غور و فکر شروع کرتی جائیں۔ مطالعہ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن کی آیت کو سمجھ کر پڑھیں، بار بار پڑھیں، اس کی آیات کی مختصر تشریح یا تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کریں۔ اور الحمدللہ اس کورس کی کلاسز میں ہم نے جو آیت آپ کو پڑھائی ہے، ہم نے اس کی بہت مختصر تشریح اور تفسیر آپ کو بتائی ہے، تو آپ وہی کتاب کھول کے اس پہ غور و فکر کر دیں شروع۔ تصور جہاں ممکن ہو وہاں پر تصور کا استعمال کیجئے تاکہ آپ اچھی طرح غور و فکر کر سکیں۔ زمین آسمان کا ذکر ہو تو ان کے پھیلاؤ کا تصور کریں، رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں کا تصور کریں، ان میں رہنے والی بے شمار مخلوقات کا تصور کریں۔ جہاں تک احساس کی بات ہے، نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس ہونا چاہیے، جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید ہونی چاہیے، جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر کو محسوس کریں۔ ہم نے یہ آیت پڑھ لی، اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ انہی طریقوں سے لا سکتے ہیں، یہ جو پیچھے ہم نے سارے بولے ہیں۔ دوسری چیز ہے تدبر کے بعد تذکر، یعنی نصیحت حاصل کرنا۔ اس کا ایک سادہ طریقہ ہے، پہلا کہ آپ دعا کریں۔ آپ نصیحت حاصل کرنا چاہتی ہیں نا قرآن سے، تو آپ ہر عمل کی ابتدا کے لیے اللہ سے دعا کریں، ہر نیک عمل کے لیے۔ قرآن کلاس آج آپ کی ہونی تھی، آپ دعا کر کے آتی۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، ابھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے یہ جمعہ کے دن کی، مبارک دن کی، یہ ظہر کی فرض نماز بہت اچھی سی پڑھنے کی توفیق ملے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق ملے، یعنی ہر عمل کی ابتدا دعا سے۔ دوسرا نمبر ہے نصیحت حاصل کیسے کرتی ہے؟ دعا سے، احتساب سے، کہ پہلے میں نے کیا کیا قرآن کو سمجھنے کے معاملے میں، مختلف اعمال کے معاملے میں
کیسے میرے دن رات گزرتے رہے، میری اب تک کی زندگی کیسے گزری ہے، اس کا احتساب کریں۔ یہ نصیحت حاصل کرنا اسی کو کہتے ہیں۔ اور نصیحت حاصل کرنے میں تیسرا طریقہ اور تیسری چیز کیا ہے؟ پلان، منصوبہ۔ غلطیاں تو مجھے اور آپ کو اپنی پتہ چل گئی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس پہ تو معافی مانگے، لیکن آئندہ کے لیے پلان کریں۔ اب میں نے آئندہ کیا کرنا ہے، آئندہ غلطیوں سے کیسے بچنا ہے، آئندہ قرآن کو کیسے سمجھنا ہے، اس پر عمل کیسے کرنا ہے، اسے اپنی زندگی میں لے کر کیسے آنا ہے۔ تو دعا کیا ہے کہ قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے ہے، دل سے، اعضاء سے، دماغ سے۔ ہر عمل کی ابتدا دعا سے کریں، اور مثال وہی ہے دعا کی کہ اے اللہ مجھے قرآن پہ تدبر اور تذکر کرنے کی توفیق دے، یعنی اے اللہ مجھے قرآن پہ غور و فکر کرنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ دیکھیں میں اور آپ روز اپنے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کرتے ہوں گے، دن میں کبھی نہ کسی وقت پڑھتے ہوں گے۔ آج تک آپ کو مجھے سورہ یاسین ہم نے کتنی دفعہ پڑھی ہے؟ ہمارے عزیز دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم پتہ نہیں کتنے کتنے قرآن ان کے ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ کبھی ہمیں سمجھ آئی کہ جو ہم نے پڑھ کے جانے والے کے لیے بھیجا ہے، یہ لفظ اس کی بخشش کیسے کروائیں گے؟ یعنی ان لفظوں میں ایسی کیا بات ہے کہ یہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں، میری بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں، آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ وہ غور و فکر تو ہم نے کیا ہی نہیں ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ تو دعا صرف کافی نہیں ہے، اور احتساب بھی کریں اور پلان بھی کریں، ٹھیک ہے؟ پلان، اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں۔ یعنی ابھی منصوبہ بنائیں کہ میں نے قرآن کا ترجمہ کس طرح سے سیکھنا ہے، کس سے سیکھنا ہے، کب تک سیکھنا ہے، کیسے اسے عمل میں لے کے آنا ہے۔ اور جو پلان بنا لیں اسے بار بار چیک بھی کریں کہ وہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے۔ اجتماعی معاملات ہوں، فقہ کے معاملات ہیں، کوئی نیا آئیڈیا آئے علماء کرام سے جن کو ذرا علم ہو، ان سے چیک کروا لے کہ میں قرآن کو سیکھنے کے لیے میں نے یہ منصوبہ بنایا، آپ ذرا مجھے چیک کر کے بتائیں کہ ایسے ممکن ہے۔ یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایسے پلان بنا لے، جذباتی ہو جائے آج اور وہ کہے کہ میں نے 1 مہینے کے اندر اندر سارا قرآن کا ترجمہ سمجھ لینا ہے۔ تو آپ کسی عالم سے چیک کروائیں گے تو آپ کو کہیں گے، وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ ایسے ممکن نہیں ہے۔ آپ 1 مہینے میں انگلی پھیر کے، جیسے قرآن ناظرہ پڑھتے ہیں نا، اس کا ترجمہ بھی انگلی پھیر کے 1 مہینے میں پورے قرآن کا ترجمہ پڑھ تو سکتی ہیں، 1 مہینے میں آپ قرآن کا ترجمہ سیکھ نہیں سکتی۔ سیکھنے کے لیے آپ کو زیادہ چیزیں سیکھنی پڑیں گی، زیادہ پلان کرنا پڑے گا۔ تو اس پلان کے حساب سے آپ چلے، تعلق باللہ، اتباع رسول، فکر آخرت، ذکر، عبادات، اخلاق، معاملات، دعوت، تبلیغ، دوسروں کو بتانا، اور سارا مل جل کے کام کرنا، یہ سارے اجتماعیت کی چیزیں، یہ سب کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کوئی نہ کوئی پلان بنا سکتی ہیں، منصوبہ بنائیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے مضبوط کرنا ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی پیروی کرنے کے لیے کیا کام کرنے ہیں۔ آخرت کی فکر صرف بس سوچ سوچ کے ہی کر لینی ہے، آخرت کی فکر دل میں پیدا کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا عملی طور پہ، اور اسی طرح باقی کام بھی۔ تو ان کا آپ پلان بنائیں، اور پھر آپ تبلیغ کریں۔ کیوں تبلیغ کرنا کیوں ضروری ہے؟ میں آپ سے کیوں کہہ رہی ہوں؟ آپ تو یہی سوچ رہی ہوں گی نا، لو جی ہمیں تو قرآن کا ترجمہ آتا نہیں ہے، اور یہ ہمیں کہہ رہی ہیں کہ تبلیغ کرو۔ میں کیا تبلیغ کروں؟ 95% مسلمان اس لیے تبلیغ کا کام نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم تو خود عمل نہیں کرتے، ہمیں تو خود نہیں پتا، ہم دوسروں کو کیا بتائیں۔ نہیں، تبلیغ ایسا کام نہیں ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، بلغو انی ولو آیا، بلغو پہنچا دو، انی مجھ سے۔ یہ انی آپ نے پورا ٹیبل کیا ہوا نا، انا، انہو، انہم، ان کا، انی، انکم، انا، یہ وہی والا انی لفظ ہے، مجھ سے، میری طرف سے پہنچا دو، میری طرف سے، بلو اگرچہ آیا ایک آیت ہو، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ یعنی جو آپ نے سنا ہے نا قرآن سے، حدیث سے، دین کے علم میں جو آپ تک پہنچا ہے، آپ اسے دوسرے کو بتائیں ضرور، ٹھیک ہے؟ دوسرے تک پہنچائیں ضرور، یہ میرے اور آپ پہ فرض ہے۔ اور ایک ایک آیت پہنچانا فرض ہے۔ یہ نماز کا جو سبق میں نے اور آپ نے سیکھا ہے، یہ دوسروں تک پہنچانا فرض ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے، یعنی وہ جو آیت کے پہنچا دو میری طرف سے، اگرچہ وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی جو بات بھی ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں تک محبت اور حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچا دیں، اس میں اپنا وقت لگائیں، پیسہ لگائیں، صلاحیت آپ کی لگے گی، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کریں، اگر آپ براہ راست خود نہیں کر سکتے تو جو لوگ کر رہے ہیں ان کی مدد کریں اس میں۔ اور اس یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اگلے اسباق میں جو ہم آیتیں پڑھیں گے اور اذکار آئیں گے ان کو اسی طرح پڑھنا ہے، یعنی ہم ہر آیت کا غور سے مطالعہ کریں گے، تصور میں لے کے آئیں گے، احساس میں لے کے آئیں گے، ہر آیت کے مضمون کے حساب سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، پھر اس دعا کی روشنی میں ہم اپنے گزرے ہوئے دنوں کا محاسبہ کریں گے اور اگلے دنوں کا پلان بنائیں گے۔ یہ اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ بات کیا ہے؟ یہ جو نیلے رنگ سے لکھی ہوئی باتیں ہیں نا، یہ نیلے رنگ سے، ان باتوں کا مطلب ہے قرآن پہ غور اور فکر کرنا، تدبر کرنا، اور یہ جو نیچے ہرے رنگ سے بات لکھی ہوئی ہے نا، ان باتوں کا مطلب ہے کہ نصیحت حاصل کرنا، ٹھیک ہے؟ جو ہم نے سیکھا ہے اسے دوسروں تک ہم پہنچائیں گے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں اور نیکی کا، مکمل نیکی کا ثواب ہمیں ملے۔ جو نیکی آپ کے بتائے ہوئے پہ سن کے عمل کرتا ہے اس نیکی کا بھی ثواب آپ کو ملتا ہے۔ تو یہ اسی آیت کی روشنی میں قرآن کے یہ حقوق بتائے جاتے ہیں، قرآن کے حق ہیں ہم پہ، کہ کیا ہے؟ ایمان رکھنا، یعنی قرآن پہ ایمان رکھنا، پھر قرآن کو پڑھنا، پھر قرآن کو سمجھنا، پھر اس پہ غور و فکر کرنا، پھر اس پر عمل کرنا اور پھر اس کو پھیلانا۔ شاید آپ کو یاد آ رہا ہو، میں ہر کلاس کا اختتام اس دعا پہ کیا کرتی ہوں نا، اس سے ملتے جلتے لفظ پہ ہے نا، وہ یہیں سے ہے۔ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے اس کو ادا کرنا، قرآن کا حق ہے، وہ روز قیامت ہر مسلمان سے اپنا یہ حق مانگے گا، پوچھے گا، اللہ ہم سے پوچھیں گے تم نے قرآن کا یہ حق ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو یہ سب ہمارے فرائض ہیں، قرآن کے حقوق ہیں۔ اور یہ بھی نوٹ کریں کہ بغیر سمجھے جب ہمیں قرآن سمجھ ہی نہ آئے تو ہم غور و فکر بھی نہیں کر سکتے، اس سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی اصل بات کیا ہوئی کہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہی پورا نہ ہوا، وہ فائدہ ہی حاصل نہ ہوا جس لیے قرآن نازل ہوا تھا۔ آج اور ابھی دعا کریں، پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم انشاءاللہ قرآن کو سیکھنے کا پروگرام ہمیشہ مسلسل جاری رکھیں گے، چاہے تھوڑا تھوڑا سیکھیں لیکن مسلسل سیکھیں۔ آج میں نے پورا 1 گھنٹہ لگایا ہے قرآن کے اس سبق پہ، اس لیے کہ یہ آج ہم تیار ہو جائیں ساری زندگی قرآن کو سیکھنے کے لیے یا قرآن کو مکمل سیکھنے کے لیے۔ حالانکہ مجھے آدھے گھنٹے میں آپ کو گرامر پڑھانی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس کو ٹائم زیادہ دیا ہے، گرامر کو آج میں کم وقت دوں گی۔ وجہ یہی ہے کہ قرآن کے مقصد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ 17B، آج ہم نے فعل امر اور نہیں کی پریکٹس کرنی ہے۔ اضرب اسما علم ایمل، یہ وہی باتیں ہیں جو ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں، پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتائی تھی۔ یہ فعل سے امر کی آپ نے پریکٹس کی تھی۔ کوئی سسٹر صرف امر والے سیغے کروائے، یہ امر والے کون کروائے گا؟ اب جلدی جلدی کرنا ہے کیونکہ کلاس آلریڈی لیٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ ہاں جی، یہ دورانی کمپلیکس سے ہینڈ ریز ہوا ہے، جی بچے آپ کرواؤ۔ مائک آن کرو۔ افعلوا کر، ایک افعلوا منٹ، رکو 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 رکو، آپ نے شروع ہی غلط کیا ہے، لام کے اوپر پیش ہے۔ افعل میں نے کہا ہے، ہاں افعل، اب کر بولے۔ افعل کر، افعلوا کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلوا مت کرو۔ شاباش، ویل ڈن۔ اب الرحیم کمپلیکس سے افتح والی پریکٹس کروائیں، صرف امر کے سیگے۔
الرحیم کمپلیکس کوئی بھی کروا دے. سسٹر آپ نے اشارے ٹھیک کیے ہیں، مجھے آواز آپ کی نہیں آئی. آپ کے کمپیوٹر کی نا آواز کم ہے، اس لیے ہم تک آواز نہیں آ رہی. افتح کر، کھول. افتحو کھولو. لا تفتح مت کھول. لا تفتحو مت کھولو. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ عنصر والی پریکٹس امر کی کون کروائے گا؟ الرحمان کمپلیکس، النافع. النافع کمپلیکس سے ہینڈ ریز ہوا ہے، نافع والے کروائیں، جلدی جلدی کروائیں. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لتنصر مت مدد کر، لتنصرو مت مدد کرو. شاباش ٹھیک ہے، آپ نے بولا ٹھیک ہے، لیکن اشارے مجھے نہیں نظر آئے، پتہ نہیں، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا چلا کہ کس سسٹر نے کروایا ہے. بہرحال بولا ٹھیک ہے آپ نے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں زارابا والا ٹیبل. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں. زارابا، اس نے مارا. ہم پہلے یہ سیکھ چکے ہیں، ہے نا؟ یاد ہے نا زارابا کا ٹیبل؟ ماضی والے سیکھے کیے تھے، پھر ہم نے مضارع والے کیے تھے. تو وہ کیا بنا تھا؟ ضربا، اس نے مارا. ضربو، ان سب نے مارا. ضربتا، آپ نے مارا. ضربتم، میں نے مارا. ضربتم، آپ سب نے مارا. ضربنا، ہم سب نے مارا. یضربو، وہ مارتا ہے یا مارے گا. یضربونا، وہ سب مارتے ہیں یا ماریں گے. تضربو، آپ مارتے ہیں. اضربو، میں مارتا ہوں. تضربونا، آپ سب مارتے ہیں. نضربو، ہم سب مارتے ہیں. اس کے بعد ہے اضرب، مار. آپ دیکھیں جب ناصرہ والی بات آئی تھی نا، تو آپ نے اضرب کی طرح کے لفظ نہیں بولے تھے. آپ نے یہ نہیں کہا تھا انصر. انصر نہیں کہا تھا، آپ نے کہا تھا انصر، مدد کر. جب فعلہ والی بات آئی تھی تو آپ نے افعل نہیں کہا تھا، آپ نے کہا تھا افعل. یہ فرق آپ نے یاد رکھنے ہیں، یہ فرق آپ نے نوٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے؟ زارابا کے پیٹرن پہ جتنے لفظ آئیں گے ان میں امر اس طرح سے بنے گا: اضرب، مار. اضربو، مارو. لا تضرب، مت مار. لا تضربو، مت مارو. اضرب، مار. اضربو، مارو. لا تضرب، مت مار. لا تضربو، مت مارو. اضرب، اضربو. لا تضرب، لا تضربو. کون کرے گا یہ؟ النافع. یہ الکریم سینٹر سے نہیں کوئی کروانا چاہے گا؟ پتہ نہیں الکریم سینٹر ہے کون سا ہے. اعجاز حسین، ایم امجد. جی کریں. اضرب، مار. اضربو، مارو. لا تضرب، مت مار. لا تضربو، مت مارو. شاباش ٹھیک ہے، آگے چلتی ہیں. جب آپ کو حکم دیا جائے اضرب، مار، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گی، جواب کیا دیں گی؟ امر سے جواب دیں گی. حکم دیا جا رہا ہے تو آپ امر سے جواب دیں گی. اضربو، میں مارتا ہوں یا ماروں گا. اضربو، اضرب، اضربو. اضرب، اضربو. اور جب زیادہ لوگوں کو کہا جائے نا اضربو، مارو، تو وہ سارے لوگ جواب دیں گے نضربو، ہم مارتے ہیں یا ہم ماریں گے. ٹھیک ہے، اضربو کا جواب نضربو سے آئے گا. اور اگر آپ کو مارنا اچھی بات نہیں لگ رہی تو آپ اس میں انکار بھی کر سکتے ہیں. مضارع ہے نا تو آپ شروع میں لا لگا دیں گے. لا کا مطلب ہوگا نہیں. اضربو، میں مارتا، میں نہیں مارتا یا میں نہیں ماروں گا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اب وہ آپ کو سکھا رہے ہیں ایک اور چیز بولنا سکھا رہے ہیں. کس کو مارنا ہے؟ کسی چیز کو مارنا ہے نا. اچھا یہ جو لفظ ہے نا القرہ، قرہ کا مطلب ہوتا ہے گیند، بال جس سے بچے کھیلتے ہیں. تو کہہ رہا ہے اضرب القرۃ، مار بال کو، گیند کو، گیند کو مار. آپ جواب دیں گے اضرب القرۃ، میں گیند کو ماروں گا. ٹھیک ہے، اضرب القرۃ جب سارے بچوں سے کہا جائے کہ گیند کو مارو تو بچے جواب دیں گے نضرب القرۃ، ہم سب گیند کو ماریں گے یا ہم سب گیند کو مارتے ہیں.
اور اس کے بعد ہے سامیہ والا ٹیبل. دیکھیے اب میں دوبارہ دہرا رہی ہوں. یاد آیا آپ کو؟ یہ آپ سامیہ کا پورا ٹیبل سیکھ کے آئی ہوئی ہیں، ماضی کا بھی، یہ مضارع والا بھی آپ سارا سیکھ کے آئی ہوں. آج آپ کے سامنے سارا لکھا ہوا ہے اکٹھا. سامیہ، یہ میرے ہاتھوں کو بھی غور سے دیکھیں میں کیسے اشارہ کرتی ہوں، اور ماضی بولتے ہوئے میرا ہاتھ کہاں پہ ہوتا ہے، مضارع بولتے ہوئے میرا ہاتھ کہاں پہ ہوتا ہے. آپ کرتی تو ٹھیک ہے سب، لیکن ایک چھوٹی سی مسٹیک ہے. آپ مظاہرے کرتے ہوئے نا، ماضی تو آپ چلو ایسے ہی کرتی ہیں، جب مظاہرے کرتی ہیں نا تو اتنا ڈھیلا سا ہاتھ ہوتا ہے، اور ایسے کر کے تو ایسے کر کے. ایسے نہیں کرنا. ناشتہ نہیں کر کے آئی ہوتی ہیں آپ تو؟ ماشاءاللہ جہاں رہتی ہیں وہاں تو دیسی گھی، مکھن، دیسی مرغ کے گوشت اور بہت کچھ ملتا ہے. ہم لوگوں سے تو اچھی خوراک ہوگی نا آپ کی، لسی دودھ ہے. ذرا جان کے ساتھ بولا کرے مظاہرے کو، ٹھیک ہے؟ مظاہرے میں ہاتھ اونچا ہوتا ہے، ایسے اونچا رکھا بھی کرے، ٹھیک ہے؟ اس طرح، اس طرح. یہ جو مظاہرے میں آپ یہ اور یہ والے اشارے کرتی ہیں نا، یہ آپ ایسے کر رہی ہوتی ہیں، ایسے نہیں کرنا. اس طرح کرنا ہے، پتہ چلے اوپر. ٹھیک ہے؟ اچھا جی. سامیہ، سامیو، سمیعتا، سمیعتو، سمیعتم، سمیعنا. یسمعو، یسمعون، تسمعو، اسمعو، تسمعون، نسمعو. اور اب آ گیا امر. اسمع، سن. اسمع، سن. اب یہ دیکھیں، یہ ان پچھلے تینوں سیٹ سے مختلف ہے. جب ہم نے کہا افعل، ہم نے کہا انصر، ہم نے کہا اضرب، تو یہ اس طرح نہیں ہے. اسمع، اسمع، ٹھیک ہے؟ اسمع، سن. اسمعو، سنو. سنو یعنی زیادہ لوگ سنو. لا تسمع، مت سن. لا تسمعو، مت سنو. اسمع، اسمعو. لا تسمع، لا تسمعو. اسمع، سن. اسمعو، سنو. لا تسمع، مت سن. لا تسمعو، مت سنو. کون کروائے گا؟ الرحیم کمپلیکس. نہیں، یہ ہاں الرحیم کمپلیکس ہے. آج الرحمان، اچھا الرحمان والے بیٹھے ہوئے ہیں جی. کروائیں، رحیم والے کروائیں. نہیں، صرف امر والا کروائیں، اسما والا. ٹائم نہیں ہے نا، میں سارا نہیں کروا رہی. ہوں. اشارے آپ نے اس دفعہ بھی بالکل ٹھیک کیے ہیں، لیکن آواز مجھے پھر نہیں آئی. آپ کے اینڈ پہ نا آواز کم ہے. چلے بہرحال سسٹر نے اشارے بالکل ٹھیک کیے. اب آپ کو پریکٹس تو ہو ہی گئی ہے، سمجھ آ گئی. آپ نے گھر جا کے اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے. اسما، سن. اسمعو، سنو. لا تسمع، مت سن. لا تسمعو، مت سنو. یہ کیا ہے؟ ہاں جی. اسما، سن. آپ کو کوئی حکم دیتا ہے اسما، سن، اور وہ جواب دیتا ہے اچھا ٹھیک ہے، یعنی اسمعو، میں سنتا ہوں یا میں سنوں گا. ٹھیک ہے؟ اور جب زیادہ لوگوں کو حکم دیا جائے تو وہ کہیں اسمعو کہا جائے گا. اسمعو، سنو. اور وہ لوگ جواب کیا دیں گے؟ نسمعو، ہم سنتے ہیں یا ہم سنیں گے. ٹھیک ہے؟ کیا سننا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا سنیں؟ قرآن سن لیں. ٹھیک ہے؟ اسماعیل قرآن. دیکھیں اصل میں لفظ تھا اسمع، یہاں پہ آئین کے اوپر جزم تھی. میں نے پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا کہ جب جزم والے لفظ کو آگے کسی اسم کے ساتھ ملانا ہونا تو زیر کے ساتھ ملاتے ہیں. تو یہ اسمع القرآن سے بن گیا اسماعیل قرآن. اسماعیل قرآن. یہاں قرآن نا کی نون کے اوپر زبر بھی نوٹ کریں، کیونکہ قرآن کو سننا ہے. قرآن نے نہیں سننا، قرآن کو سننا ہے. یعنی سننے کا اثر قرآن پہ پڑے گا نا. قرآن وہ چیز ہے جس پہ کام کا اثر پڑ رہا ہے، تو اس لیے قرآن نا نون کے اوپر زبر آئی ہے. ٹھیک ہے؟ اسماعیل قرآن، قرآن سن. تو آپ جواب دیں گے اسماع القرآن، میں قرآن سنتا ہوں یا میں قرآن سنوں گا. پھر آپ کو کہا جاتا ہے اسماع القرآن، قرآن سنو. زیادہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے قرآن سنو، اسماع القرآن. تو وہ جواب دیں گے نسمع القرآن، ہم قرآن سنتے ہیں یا سنیں گے.
اور اس کے بعد ہے عالمہ والا ٹیبل. عالمہ کا بھی ہم نے سارا ٹیبل سیکھ لیا ہوا ہے، ماضی اور مضارع والے الفاظ، کہ عالمہ اس نے جانا، علمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا. یعلمو، یعلمون، تعلمو، اعلمو، تعلمون، نعلمو. اور اس کے بعد جب امر کے صیغے آتے ہیں تو کہتے ہیں اعلم، جان. ٹھیک ہے، اعلم، جان. اعلم، جان. اعلمو، جانو. اعلمو، جانو. اعلم، اعلمو. لا تعلم، مت جان. مت جان. لا تعلم، مت جان. لا تعلمو، مت جانو. اعلم، اعلمو. لا تعلم، لا تعلمو. کون کروائے گا ایک دفعہ دورانی کمپلیکس؟ اب دورانی کمپلیکس سے کوئی کروائے؟ جی بچے کرواؤ. فیمل جان فیملون ایک منٹ، ایک منٹ، ایک منٹ. یہ اے مل نہیں ہے، عمل نہیں، علم یہ علم ہے. ٹھیک ہے، اب بولیں. علم جانو جان پھر کروائیں. علم جان فیملون جانو لا تعلم مت جان لا تعلمو مت جانو. ٹھیک ہے بچے، اب آپ نے ٹھیک کروایا تھا، لیکن یہ دوسرے نمبر والا پھر بھی غلط ہو گیا. اے ملو کہہ دیا آپ نے اس کو، یہ اعلمو ہے. ٹھیک ہے، اعلم، جان. اعلمو، جانو. لا تعلم، مت جان. لا تعلمو، مت جانو. یہ جو ہم کہتے ہیں نا علم حاصل کرنا، وہ یہ وہی والا لفظ ہے. اچھا، اور کون کروائے گا اسے ایک دفعہ؟ کوئی اور بھی کروائے. الرحیم کمپلیکس سے ہینڈ ریز ہوا ہے، کروائیں جی. الرحیم کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی مجھے آواز نہیں آتی. کسی اور کو آواز آئی ہے؟ الرحیم والوں کی آواز آئی ہے نہیں آپ کو؟ میم نہیں آئی نا؟ مجھے لگتا ہے نہیں. شاید میرے پاس کوئی مسئلہ ہے. اچھا جی، کسی اور سینٹر سے بھی کروائیں جن کی آواز آتی ہو. النافع سینٹر. علم جان علمو جان لو لا تعلم مت جان لا تعلمو مت جان لو. شاباش، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ایمل. ٹھیک ہے، ایمل والا. عاملہ، عاملو، عاملتا، عاملتو، عاملتم، عاملنا. یعملو، یعملون، تعملو، اعملو، تعملون، نعملو. اور امر کے صیغے کیا ہوں گے؟ اعمل، عمل کر. اعمل، عمل کر. اعمل، عمل کر. اعملو، عمل کرو. لا تعمل، مت عمل کر. لا تعملو، مت عمل کرو. اعمل، عمل کر. اعملو، عمل کرو. لا تعمل، مت عمل کر. لا تعملو، مت عمل کرو. کون کروائے گا کوئکلی؟ الرحیم کمپلیکس. ہاں جی، یہ دائیں طرف سے کس کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے؟ کروائیں سسٹر. اعملو کرو لا تعمل مت کرو مت عمل کر. مت عمل کر لا تعملو مت عمل کرو. چلیں ٹھیک ہے، اب آئیے آواز. یہ کیا چکر ہوا ہے؟ کیا جادو کیا آپ نے؟ اچھا جی، یہ آج آپ کی تختی پوری ہو گئی. جو ذرا کم دکھاتی ہوتی تھی، آج یہ پوری ہو گئی. یعنی یہ ماضی کا صیغہ، یہ مضارع کا، اور یہ امر کا. اسے کہتے ہیں فتح، یفتح، افتح. نصر، ینصر، انصر. ضرب، یضرب، اضرب. سمع، یسمع، اسمع. ٹھیک ہے، ایک لفظ ماضی کا، دوسرا لفظ امر کا، مضارع کا، تیسرا لفظ امر کا. تو یہ آپ نے پریکٹس گھر جا کے کرنی ہے. آج کا نقطۂ تعلیم یہ ہے کہ الفاظ، پچھلے سبق میں ہم نے یہ یاد رکھا تھا نا کہ یاد رکھنے کا اہم راز کہ ہم اسے مثالوں سے لفظوں کو سیکھیں، اور وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں
उनसे उनको याद करें। अगर हम मिसालों से याद रखेंगे तो फायदा क्या होगा, मैनी जल्दी याद हो जाएंगे, और अगर भूल जाते हैं तो फिर मैनी जल्दी याद आ जाते हैं। और तीसरा फायदा ये होता है कि एक लफ्ज का मतलब दूसरे लफ्ज को नहीं मिक्स होता। एक मिसाल जो इस कोर्स में दी गई है वो नमाज से है, यानी आसान और जानी पहचानी। वो क्या है, यानी नमाज के सबक से हम आपको कुरान सिखाना शुरू हुए ना, तो नमाज का सबक आपके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको सबको ही नमाज का सबक बचपन से सिखाया जाता है, और आप दिन में कितनी दफा नमाज पढ़ते हैं। तो इसलिए नमाज का सबक आसान भी होता है, और नमाज आपके लिए बड़ी जानी पहचानी चीज है। एक मिसाल जो इस कोर्स में दी गई वो नमाज से है, आसान, जानी पहचानी, रूहानी, जज्बाती। आप जाहिर है दिन में 5 दफा अल्लाह के हुजूर पेश होती हैं, नमाज के साथ आपका एक ताल्लुक होता है। और एक और भी फायदा है कि हम बार बार तो नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज का सबक एक ऐसी चीज है, ऐसा सबक है जो बार बार इस्तेमाल होता है। यानी इसीलिए कि नमाज हर एक लफ्ज के मैनी को अच्छी तरह याद कीजिए, नमाज के हर लफ्ज को। और फिर कुरान पढ़ते हुए अगर नमाज के किसी लफ्ज का मैंने याद ना आए तो पूरी आयत या जिक्र को याद कीजिए कि ये लफ्ज मैंने वहां कैसे कब पढ़ा था। यानी अगर कुरान में एक लफ्ज आ जाता है आलमीन, आपको उसका मतलब नहीं याद आ रहा, तो आप ये सोचें मैंने कुरान कोर्स 1 में क्या पढ़ा था। मैंने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए जो तमाम जानों का पालने वाला है। फिर आपको याद आ जाएगा कि आलमीन का मतलब जहान है, ठीक है। तो ये फायदा होता है मिसालों से याद करने का। जैसे हमारी कुछ सिस्टर्स ने, मेरे को इसमें एक सवाल आया था, इन्ना ना, इन्ना ना, दो दो टुकड़े होते हैं इसके, जोड़ के लिखा हुआ था इन्ना ना, इन्हीं टुकड़े करें तो क्या बनेगा, इन्ना प्लस ना। कोई अभी तक जितने मैंने पेपर चेक किए हैं ना, उनमें से मुश्किल से 4 या 5 बहनों ने सही जवाब सिलेक्ट किया, बाकी सबने गलत किया हुआ। वजह, आपने उसे मिसाल से याद नहीं किया, आपने इन्ना को इन से मिक्स किया है, और ज्यादातर ने जवाब अगर वाला दिया हुआ है। हालांकि इन्ना का मतलब अगर नहीं होता, इन्ना का मतलब बेशक होता है, और इन का मतलब अगर होता है। जिन्हें ये बात मिसाल से याद थी ना कि इन का मतलब अगर कैसे, इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, जिन्होंने मिसाल से याद किया हुआ था उन बहनों ने जवाब सही लिखा है। इन्ना की मिसाल हमने आपको याद करवाई थी, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो उन्होंने फौरन समझ लिया इन्ना, इन्ना का मतलब बेशक, ना का मतलब हम, बेशक हम, इन्ना ना का मतलब होता है बेशक हम सब। लेकिन सिस्टर्स ने अगर वाला तर्जुमा सिलेक्ट किया हुआ था। तो अगर आप मिसालों से याद करें तो आपके लिए आसानी होगी, बाद में मिसालें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक दफा पक्का हो जाए ना मतलब जहन में, तो फिर आपको मिसालें नहीं याद रखनी पड़ती। मिसालें तो हम शुरू में आपको बताते हैं, शुरू में लफ्ज का मतलब समझने के लिए आप मिसाल जहन में रख लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 208 लफ्ज आपने सीख लिए जो 40,000 के करीब हैं, कुरान में इस्तेमाल हुए। ये आपके साथ होमवर्क का रिमाइंडर और पॉकेट बुक का रिमाइंडर। ये बात याद रखें, आज हमने बड़ी देर लगाकर ये सबक हासिल किया है कि हमने कुरान को हमेशा सीखना है, मुसलसल सीखना है। चाहे थोड़ा थोड़ा सीखें लेकिन मुसलसल सीखेंगे तो जो सीखना है उसे दूसरों को सिखाना भी है, और सीखने का फायदा खुद हमें भी होगा कि हमें ज्यादा अच्छा समझ आएगा। इस काम के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, तो हम आपको ट्रेंड भी करेंगे ताकि आप भी दूसरों को सिखा सकें। तो इसके लिए कोई अभी प्लान कर लें कि आप खुद भी अच्छी तालिब इल्म बनेंगी और टीचर भी बनेंगी कुरान की। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। ये आज जो हमने आयत पढ़ी है उसमें ये चीज आती है ना, गौर करने, समझने, गौर करने, याद करने, तदब्बुर। समझना और गौर करना क्या है, तदब्बुर। और याद करना क्या है, नसीहत हासिल करना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।